बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान की स्वीडन वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत, वज़ीर आज़म की नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल भी दी गई। और आपको बताएं कि स्वीडन में एक शर्मनाक वाक़े पर ये पूरी इस्लामी दुनिया गमो गुस्से में मुब्तला है। आज कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों ने इस कबीह हरकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कल 7 जुलाई को पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। आज एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में फैसला भी सुना दिया है। मियां नवाज शरीफ को अदालत ने न सिर्फ बरी किया है बल्कि फैसले में तहरीर किया गया है कि मियां नवाज शरीफ को गुज़िश्ता हुकूमत ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया था। सवाल यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में और बगैर सरेंडर किए हुए अदालत इस तरह का फैसला सुना सकती है? एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग ये समझते हैं कि मुल्क की समत इस वक्त दुरुस्त नहीं है, जबकि वज़ीर आज़म पुरुमीद हैं कि जल्द पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को भी कर्ज दिया करेगा। क्या ये ख्वाब पूरा होगा या अधूरा ही रहेगा? क्या PTI पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या नहीं? तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बाघा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। ये शर्मनाक वाक़या स्वीडन में जो पेश आया, पूरी इस्लामी दुनिया इस वक्त गम गुस्से में मुब्तला है। कल यहाँ पर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि आज तक इस्लामोफोबिया का जो मुकदमा है वो मुस्लिम उम्मा सही तरीके से लड़ पाई है? देखिए, मुस्लिम उम्मा के पास मुकदमा लड़ने के लिए कोई तैयारी करने या न करने की बात नहीं है। ये तो एक अचानक ऐसी चीज़ उठ खड़ी होती है। वो अपने यहाँ यूरोप ने ये अपने जिन चीज़ों को मुकद्दस बनाया हुआ है उनका तो बहुत एहतराम किया जाता है, उन पर कानून भी हरकत में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई शख्स ये ना कहे कि होलोकास्ट हुआ ही नहीं था। अगर कोई शख्स ये कहता है कि होलोकास्ट नहीं हुआ था तो इसका मतलब है कि वो हक़ाइक़ को झुटला रहा है और उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, केस चलता है, सजाएं होती हैं। अगर कोई ये कहता है कि हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम नहीं किया था तो इस बात को सच नहीं माना जाता, बल्कि इस बात को अगर ये कोई कहता है तो उसको जुर्म माना जाता है। जुर्म माना जाता है। अगर हिटलर की कार्रवाइयों से कोई इनकार करे या उसके जुल्म से कोई इनकार करे तो उसको जुर्म माना जाता है। यूरोप में कहीं भी उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। लेकिन क्या एक तारीख की, इंसानी तारीख की इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती के बारे में और एक ऐसी आफाकी और आसमानी किताब के बारे में जब आप कोई तौहीन आमेज़ बात करते हैं तो क्या 1 अरब से ज़ायद इंसानों को दुख नहीं होता है, उन्हें तकलीफ नहीं होती है? और उससे मकासद क्या हासिल होते हैं? मसला ये है कि उन्होंने हमें टारगेट कर रखा है और हमारा वो इस तरह से चेक करते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारी जो है वो पोजीशन क्या है और हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। यानी ये कोई बात हुई कि स्वीडन क्या है, कितना कोई बड़ा मुल्क है जिसका जोग्राफिया तो हमारे किसी 2 ज़िलों को मिलाकर भी उसके बराबर नहीं है। लेकिन क्या वहाँ पर कोई वैल्यूज़ हैं, कोई अखलाकियात हैं, कोई इंसानी, आप इसको आज़ादी कहेंगे? यानी वो ठीक है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत सी चीज़ों को वैल्यू समझा ही नहीं जाता है, बहुत सी चीज़ों को अक़दार समझा ही नहीं जाता है। ये मेरा कोई चार्ज नहीं है, मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं है। और ऐसा ही है, जाकर आप कोपेनहेगन की सड़कों पर देखें या नॉर्वे में जाएं या आप स्वीडन में जाएं और स्वीडन के शहरों में जाएं तो बहुत से चीज़ों के आप मज़ाहिर नज़र आएंगे जहाँ वैल्यूज़ नहीं होती हैं, वैल्यूज़ दम तोड़ रही होती हैं। तो वहाँ मजहबी इक़दार उन लोगों के पास उनकी क्या कदर हो सकती है। लेकिन हमें एक बात ये तो देखनी चाहिए कि यूरोपीय यूनियन का क्या रिएक्शन था। यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन ताई शदीद था और उतना ही शदीद था जितना इस्लामी दुनिया का था। इसी तरह से रूसी सदर का जो रद्दअमल था वो कितना शदीद था। रूसी सदर ने कुरान मजीद को हाथ में लेकर उसके तकद्दुस की बात की। तो हमें इन चीज़ों से भी अपने आप को ये करना चाहिए कि दुनिया एक तरफ नहीं है, वो एक हुकूमत या उसके कारिंदे या उसके कुछ मानने वाले जो हैं वो सब कुछ नहीं है। दुनिया में और बहुत सी आवाज़ें हैं और माकूल आवाज़ें भी मौजूद हैं। हमें उन आवाज़ों को अपने साथ मिलाना चाहिए और उन आवाज़ों को अपने साथ रखना चाहिए। ये क्या मकसद क्या है इसका हमें कभी समझ नहीं आता है कि वो हमारी
انتہائی قابل احترام ہستیوں کو اور ہماری مقدس تو کتاب نذیر کو لغاری نشانہ کیوں صاحب بناتے کیا ہیں؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیونکہ دہشت گردی کو تو ہمیشہ اسلام کے ساتھ ہی جوڑ دیا جاتا ہے. قطعی تو دہشت گردی ہے، قطعی طور پر. اور یہ کوئی آزادی اظہار نہیں ہے، اور آزادی اظہار کی ویلیوز اگر یہ ہیں تو ہم بھائی نہیں مانتے ہیں اس آزادی اظہار کو. آزادی اظہار بعض چیزیں ہوتی ہیں. ہماری مسلمات ہیں، 1 ارب سے زائد انسانوں کی مسلمات ہیں. ہمارے ہاں ان کو تقدس کا درجہ حاصل ہے. تو کیا 1 ارب سے زائد انسانوں کے جذبات کو کچلنا جو ہے یہ آزادی اظہار کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، ایسی کوئی آزادی اظہار نہیں ہے. اگر آپ انسانوں کے ساتھ آپ ایک شریفانہ رویہ نہیں رکھ سکتے اور بلکہ معاندانہ رویہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کی کیا اخلاقیات ہے اور آپ کون سے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سویڈن میں اس سے پہلے جہاں بھی یہ ہوا ہے وہ سارے کا سارا غیر انسانی تھا اور انسانی اقدار اور مذہبی اقدار کے علاوہ انسانی اقدار کے بھی خلاف تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مذہبی اقدار کے ساتھ ساتھ انسانی اقدار کے بھی خلاف تھا. بات کر رہے تھے سویڈن واقعے پر. پوری اسلامی دنیا اس وقت غم و غصے میں مبتلا ہے اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں بھی تمام سیاسی جماعتوں نے اس قبیح حرکت کی مذمت بھی کر دی ہے. نصیر واقع صاحب، وہی سوال میں آپ سے بھی کروں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلاموفوبیا پر جو مقدمہ ہے وہ مسلم امہ آج تک صحیح طریقے سے لڑ پائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم امہ کے درمیان جب تک ایک مکمل اور مضبوط اتحاد نہیں ہوگا دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک مسلمانوں سے نہیں ڈرے گا. اس کی وجوہات دیکھی جائیں کہ وہ یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے. کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک تو مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، دوسرا مسلمان معاشی طور پر بہت کمزور ہیں. آپ اندازہ کریں ہم اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے صرف ان کو یا تو دل سے برا جان رہے ہیں یا ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یقین جانیے ان کی صحت پہ اس پوری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم اپنا وقت، اپنا ملک، اپنا نظام خود خراب کر رہے ہیں. احتجاج کرنا ضروری ہے لیکن پھر ایسا احتجاج ہو کہ پورے یورپ کو، پورے سویڈن کو پتا ہو کہ ساری مسلم دنیا نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے. کوئی ان کے ساتھ امپورٹ نہ کرے، کوئی ایکسپورٹ نہ کرے، کوئی ان سے سفارتی تعلق نہ رکھے اور ایسے ایک یکجان ہو جائے پوری مسلم امہ. اور لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر، یورپی یونین کے بغیر معیشت تو نہیں چل سکتی. تو پھر جب میں نے وہی کہنا، جب ہم معاشی طور پر اتنے کمزور ہیں تو وہ تو ہمارے مذہب پر، ہم پر، ہر چیز پر حملہ کریں گے. یہ تو حقیقت ہے. پہلی بات یہ ہے مسلمانوں کو معاشی طور پر مضبوط ہونا ہوگا. جب تک ہم لوگ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے ان کو ہم سے کوئی خوف نہیں ہوگا. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ خود امیر ملک ہیں. مسلمان دنیا میں دیکھیے راج کرتے رہے ہیں، حکمرانی کرتے رہے ہیں. آج مسلمان پسپائی کا شکار ہو رہے ہیں اور اس طرح کے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اتنی بری حرکتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بری حرکت اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے. ہمارے دل پھٹ گئے ہیں جو سویڈن نے کیا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم سویڈن کے خلاف کچھ کر ہی نہیں پا رہے. کیوں؟ نہ ہمارے اندر اتحاد، نہ ہم معاشی طور پر اتنے مضبوط. رضی صاحب آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے چارلی ہیبڈو فرانس کے اندر جو ہے وہ کیریکیچر چھاپنے سے، اور فرانس کی گورنمنٹ اس کے اوپر اصرار کرتی ہے. باہر تو احتجاج ہوتا ہی ہوتا ہے، فرانس کے اندر بھی احتجاج ہوتا ہے اور بڑا شدید احتجاج ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ احتجاج کسی نہ کسی صورت کے اندر ہر سال ابل پڑتا ہے. اس سال بھی وہاں پہ ابھرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ڈنمارک کے اندر قرآن پاک کو آگ لگانے کی ناپاک حرکت کی جاتی ہے اور ڈینش حکومت اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ہم احتجاج کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرتے ہیں، ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں. ہمارے بہت سارے ممالک کے اندر لوگ اپنے ملک کو بھی آگ لگاتے ہیں اس کے اندر. لیکن اس دفعہ جو ہے شاید میرا خیال ہے ان دونوں ایپیسوڈ کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس دفعہ سب سے پہلے سویڈن کی حکومت نے، جو کہ ڈنمارک کے ہمسائے میں ہی ہے، جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو سویڈن کی حکومت نے اس سے اپنی برت کا اظہار کیا اور کہا کہ جی نہ یہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہم اس کو اجازت دیتے ہیں. وہ عدالت کے کور میں آیا ہے. اب ظاہر ہے عدلیہ وہاں کی انڈیپینڈنٹ ہے
اور یہ صاحب جو ہیں یہ عراق سے بھاگے ہوئے ایک بھگوڑے قسم کے امیگرنٹ ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ پناہ لی ہے اور انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے، اور پولیس نے انہیں یہ کرنے دینے کی اجازت نہیں دی، اور پھر یہ عدالت گئے ہیں، اور عدالت میں پتہ نہیں انہوں نے کیا غلط بیانی میرا خیال ہے غلط بیانی کی ہوگی۔ کسی بھی جگہ کی عدالت جو ہے وہ اس طرح کا اللاجیکل آرڈر پاس نہیں کر سکتی، تو یہ وہاں پہ آرڈر لے کے آئے ہیں اور جس کے سامنے پولیس بے بس ہو گئی ہے۔ جہاں تک معاشی خوشحالی کی بات ہے تو معاشی بدحالی پاکستان تک ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت ترکی جو ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈرون مینوفیکچرر ہے، اور وہ دنیا کو وہ اپنا اسلحہ سپلائی کر رہا ہے اس وقت۔ سعودی عرب بھی ہے جی، سعودی عرب جو ہے تقریباً 20% سے زیادہ دنیا کا آئل وہ پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ معاشی طور پہ وہ سٹرونگ ہیں۔ الیکٹرانک گیجٹ کے اندر جو ہے وہ تائیوان کے بعد ملائیشیا کا نمبر آتا ہے، تو اگر ہم نہیں معاشی طور پہ مضبوط تو باقی لوگ تو مضبوط ہیں، اور ان کو ہمیں اس بات کے اوپر لگانا چاہیے کہ بھائی اس کے اوپر ہم احتجاج کریں۔ مجھے اس بات کے اوپر اطمینان ہے کہ اس دفعہ بڑا آرگنائزڈ احتجاج ہوا ہے اور وہ مؤثر بھی ثابت ہوا ہے۔ سویڈن کی گورنمنٹ نے اس احتجاج کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے اس کے اوپر ہمیں دباؤ بڑھانا چاہیے۔ اور جیسا کہ میرے سینئر بزرگ جناب نذیر لغاری صاحب نے فرمایا ہے کہ بہت ساری سین وائسز جو ہیں وہ ویسٹ میں بھی اٹھ رہی ہیں اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، ہمیں ان وائسز کو سٹرونگ کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے، تو اس طرح یہ چیز مؤثر ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے اوپر ملامت کرنے سے زیادہ اس کو آرگومنٹ کے اندر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سلمان نبی صاحب، 7 جولائی کو یوم تقدس قرآن منانے اور ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا یہ کافی ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک فیشن بھی بنتا جا رہا ہے نا احتجاج کا، ایک دن احتجاج کرتے ہیں اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے، جس طرح سے اسلام کے نام پر انتہا پسندی، شدت پسندی اور دہشت گردی قابل مذمت ہے، اسی طریقے سے اسلامی فوبیا کا یہ جو بھوت اس وقت سوار ہے دنیا میں، یہ بھی اتنا ہی سنگین مسئلہ ہے جتنی اسلام کے نام پر انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حکمران اس کے اوپر آوازیں اٹھا لیتے ہیں، جیسے بھی انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے کہا یہ تمہاری پالیسی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس انداز سے اسلامی فوبیا پھیل رہا ہے دنیا میں، اس کی روک تھام کے لیے دنیا نے کیا کیا، OIC نے کیا کر لیا اس کے اوپر۔ OIC کی جب کانفرنس ہوئی تھی، جو جس ٹاپک ہی اس کا اسلاموفوبیا تھا، اس کی جو ریزولوشنز آئی تھی، اس کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس کی جو قراردادیں آئی تھیں، اس کی کانٹیکسٹ میں کون سی اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے اس کے اوپر بات کر لی ہے؟ اسلامی ممالک کی اپروچ تو ایک ریئیکشنری ہے، کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی مذمت کر دیں گے، ایک آدھ جلوس نکال دیں گے، ایک آدھ احتجاج کر دیں گے، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ ہماری ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر، سفارتکاری کے محاذ کے اوپر یہ جو اسلامی فوبیا ہے کبھی بھی ایشو نہیں رہا، نہ ہم نے اس کو اس طرح سے اٹھایا ہے، اور ہم سے مراد میں دوسرے بھی دنیا کے اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی خاص اٹھاتے نہیں ہے، صرف کانفرنس کی حد تک ہم رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے کاروباری مفادات، ہمارے حکمرانی کے مفادات، ہمارے ذاتی مفادات ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے، ہم کیسے ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ کہیں ہمارا امریکہ کے ساتھ نیکسس بنا ہوا ہے، کہیں ہمارا برطانیہ کے ساتھ نیکسس بنا ہوا ہے، کہیں ہمارا کسی جرمنی کے ساتھ، فرانس کے ساتھ نیکسس بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے اندر کیوں بیٹھ کے اپنے تعلقات خراب کریں؟ مسلم حکمران یہ کہتے ہیں، تو ایک عوامی رد عمل کو گیج کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر ریئیکشن بھی کر دیتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایکڈیمکلی اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح سے دنیا میں کام نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا، مسلم دنیا کے اندر تھنک ٹینکس نام کی تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی سوچ بچار ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھا جائے، تحقیق کی جائے، تجزیے کیے جائیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، اس کو لے کے آیا جائے، اس کو ایک گرینڈ ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جائے، ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے، وہ تو ہم نہیں کرتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ بھئی دنیا ٹھیک ہوگی، آپ بھی تو اپنے اعمال ٹھیک کر لیں نا، اپنے کرتوتیں ٹھیک کر لیں، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں، تو جب آپ کسی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو پھر آپ جا کے بات کر سکیں گے نا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کر سکیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہماری اپروچ یہ ہے کہ اگر یہ اگلے 2 سال کوئی واقعہ نہ ہو کسی دنیا میں تو مسلم دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر واقعہ ہو جائے گا تو 2 منٹ کے اندر ایک بیان جاری کر دیں گے سب لوگ، اور ریئیکشن دے کے قابل مذمت کر دیں گے۔ پالیسی کہاں ہے آپ کے اوپر؟ آپ کا پالیسی فریم ورک کیا کہتا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو دنیا کے اندر اپنی ڈپلومیٹک اور سفارتکاری کے محاذ کے اوپر ایک ایشو کے طور پہ ڈیل کرنا؟ درست۔
ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور کی عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو مبینہ غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں بری کرتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ان کے بغیر سرنڈر کیے ان کی غیر موجودگی میں عدالت اس طرح سے فیصلہ سنا سکتی ہے، اور کیا واقعی اب ثابت ہو گیا کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا؟ نذیر لغاری صاحب۔ دیکھیں، بادیوں نظر میں تو ایسا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سراسر غلط ہے یا سراسر جھوٹ ہے۔ جو کچھ ہوا 2017 میں اور 2018 میں، 2017 میں جس طرح سے ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، جس طرح سے ان کو حکومت سے الگ کیا گیا، عدالتی کو کیا گیا، اور ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، شروع سے یہ میرا موقف ہے، میاں نواز شریف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے پہلے 58(2) تھا، اس سے پہلے کوئی اور طریقہ رہا ہوگا۔ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے آئینی ذرائع اختیار نہیں کیے جاتے ہیں، غیر آئینی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ عدالتی حکم کے ذریعے، آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ عدالتی حکم کے ذریعے جو ہے وزیر اعظم کو نااہل کر دیں گے۔ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے تو ہٹ جاتا ہے، وزیر اعظم کا انتقال ہو جائے تو عہدہ خالی ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو وزیر اعظم کو اور پاس ہو جائے تو وزیر اعظم کو ہٹنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں معروف طریقے ہیں، دنیا بھر میں یہی طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مقدمہ بنائیں اور کسی ایک خاص طرح کی مہم چلائیں اور پھر ان کو سزا دیں، اور پھر ان کو سزا دینے کے بعد جو ہے آپ کہیں کہ جی وزیر اعظم نہیں رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار کیا گیا، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا، یوسف رضا گیلانی کے بعد جو ہے وہ ہٹایا گیا میاں نواز شریف کو۔ اچھا، اس کے بعد ایک آئینی عمل کے ذریعے بھی ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، پورا پروسیس ہوا، آرٹیکل 95 پر پورا عمل ہوا، اور اس بجائے اس کے کہ اس پر ووٹنگ ہوتی تو ان کے جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر صدارت کرتے وہ انہوں نے وزیر قانون سے، جو اس وقت کے وزیر قانون تھے، ان سے سنا آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 خود ہی نافذ کر دیا اور پھر عمل درآمد کر دیا، اور کہا کہ یہ میں تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں، یعنی کہ ایک آئینی پروسیس کو میں ڈیریل کر دیتا ہوں، ہٹا دیتا ہوں۔ اور یہ میں نے اسی روز کہا تھا کہ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ابائنس میں رکھنا ہے کانسٹیٹیوشن کو، یہ کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کے مترادف ہے، لیکن اس پر تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی، آئین کی خلاف ورزی کے آئین توڑنا نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت ہم نے شیلٹر دے دیا، اور وزیر اعظم کے ہٹانے کے طریقہ کار کے جو معروف ہے، جو آئین کے اندر لکھا ہو، اس کو تو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس آرٹیکل میں صدر مملکت کو امیونٹی حاصل ہے، اسی آرٹیکل میں وزیر اعظم کو بھی امیونٹی حاصل ہے، لیکن ہم اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ جب زرداری صاحب کے زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ خط لکھو بھائی، خط لکھو، خط لکھو بھائی، خط لکھو، جاؤ اور سوئس عدالت کو کہو کہ ہمارے صدر کے خلاف کیس چلائے، یعنی ایسا دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ یہ ہو رہا تھا، اور آپ کو خط لکھنے کے لیے، اور وزیر اعظم کہہ رہا تھا میں خط نہیں لکھ سکتا اس لیے کہ میرے اپنے ملک میں جو ہے میں مقدمہ نہیں چلا سکتا ہوں صدر مملکت پر، تو میں کسی اور ملک سے کیسے کہوں؟ کہ اس بات پر اسے ہٹا دیا گیا، کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کہے کہ میں آئین کو اپ ہولڈ کر رہا ہوں، میں آئین کا احترام کر رہا ہوں، میں آئین کے تقدس کا خیال کر رہا ہوں، اور آئین کے اندر ایک امیونٹی کی شک موجود ہے، میں اگر اس کے تحت عمل کر رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تم ہماری توہین کر رہے ہو، اور اس طرح سے ان کو ہٹایا گیا۔ ایک وزیر اعظم کو توہین عدالت کے مقدمے میں ہٹایا گیا، جبکہ وہ توہین نہیں تھی، وہ آئین پر عمل درآمد کر رہے تھے، بالکل توہین نہیں تھی۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے ایک مقدمے میں فیصلہ سنایا، اور وہ جو اصل معاملہ تھا اس میں ہوا ہی نہیں، بلکہ اقامہ سامنے لایا گیا، اقامہ میں انہیں سزا سنائی گئی، اور سزا سنانے کے بعد جو ہے آپ نے ان کو نائل قرار دے دیا، اور پھر جو بھی سزائیں ہوئیں پھر اور ریفرنسز بنائے گئے اور ان ریفرنسز میں سزا ہوئی۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں ڈیو پروسیس آف لا ہوا ہے اور اس کے تحت ان کی سزا ختم ہوئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوا ہے تو کوئی فریق جائے اور جا کر ان کے خلاف جو ہے یہ لے جائیں، کہیں جی یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا ہے لہذا اس کو دوبارہ ٹرائل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہٹایا جانا تھا وہ طے شدہ تھا کہ انہیں ہٹایا جائے، اور جن لوگوں نے طے کیا تھا وہ ملک کو انہوں نے مشکلات میں شکار کیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بڑے اعلیٰ کارکردگی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، لیکن بہرحال
پاکستان ڈیریل ہو گیا تھا، پاکستان ڈی ٹریک ہو گیا تھا، اور اب تک پاکستان جو اپنے ٹریک پر نہیں آ سکا ہے۔ احتساب عدالت نے پہلے اشتہاری قرار دیا، اب بری کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف کو عدالت نے نہ صرف بری کیا ہے بلکہ فیصلے میں یہ تحریر بھی کیا گیا ہے کہ گزشتہ حکومت نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا تھا میاں محمد نواز شریف کو۔ سلمان عابد صاحب، سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ ان کے بغیر سرنڈر کیے بغیر ان کی غیر موجودگی میں کیا عدالت اس طرح کا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستانی عدالتوں کو داد دے، یہ بڑے غیر معمولی فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی عدالتوں کا نمبر جو ہے وہ دنیا میں کہاں کھڑا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے نواز شریف صاحب کا۔ پاکستان میں ہمیشہ سے احتساب کو ایک سیاسی انتقام کے طور پر، ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ہر ایک کے خلاف، اور اس میں سیاستدان بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، اس میں جوڈیشری کو بھی شامل رکھا جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر احتساب کے نام پر ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ جتنے احتساب کمیشن بنتے ہیں ان کا مقصد ہی صرف اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے نا انتقام لینا ہوتا ہے۔ نیب بنا، نیب کے اوپر بھی یہی الزامات ہیں، اور حکومتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر، یاد نہیں آپ کو پیپلز پارٹی مسلم لیگ پہ، مسلم لیگ پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے، بدعنوانی کے کیا کیا الزامات نہیں لگاتے رہے۔ آج دونوں ماشاءاللہ گلے ملے ہوئے بیٹھے ہوئے رومانس کر رہے ہیں، ان کا بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی پچھلی حکومت کہاں سے، نواز شریف صاحب کے پاس تو مقدمے، جو بہت سارے مقدمے چلے آ رہے تھے وہ اس سے بھی پیچھے چلے آ رہے تھے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 والی، اس سے بھی پہلے چلے جائیں، پھر اسی طریقے سے انہوں نے مقدمے بنائے تھے۔ لیکن اب ایک چیز تو ثابت ہو گئی نا پاکستان کے اندر کہ احتساب جو ہے وہ ہمارے ہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایک بات۔ اور یہ بھی ثابت ہو گئی کہ کسی حکومت کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے ایک شفاف احتساب کے حوالے سے، اور نہ ہم نے کوئی اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے، نہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہم حکومتیں بنانے کا کام، اس سے ہم حکومتیں گرانے کا کام، کسی کو پیچھے پھینکنے کا کام، کسی کو آگے لانے کا کام کرتے ہیں۔ اب عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا، اشتہاری عدالت نے قرار دیا ہوا تھا، ان کے بارے میں اشتہارات بھی جاری ہوئے، اخباروں میں اشتہار جاری کیے گئے۔ اب دیکھیں نا، حکومت بھی ان کی ہے ماشاءاللہ، کیا پہلے وہ نیب کے ذریعے سارے مقدمات ختم کروائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی مقدمے سارے کے سارے ہو گئے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ ان کو جسے کہتے ہیں نا، جیسے پی ٹی آئی کے سربراہ کے اوپر الزام تھا کہ ان کو جو ہے وہ اپنا سالے قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی ماشاءاللہ اسی طرح کے خطاب بھی مل رہے ہیں ان کے اوپر، ہاں، صادق اور امین جو ہیں وہ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، میں بار بار جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے کہ پاکستان کے ان حکمران طبقات نے اگر کرپشن نہیں کیا ہے، لوٹ مار نہیں کیا ہے، اقربا پروری نہیں کی ہے، بدعنوانی نہیں کی ہے، تو پھر ہمیں بتایا تو جائے کہ پاکستان کی اس لوٹ مار کے اندر کون حصے دار تھا، کس نے لوٹا تھا پاکستان کو؟ یہ کسی عام آدمی نے لوٹا ہے؟ بھائی یہی طاقت کے مراکز ہیں، یہی طاقت کے لوگ ہیں، طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتیں ان کی بنتی ہیں، وزیر یہ بنتے ہیں، وزیر اعظم یہ بنتے ہیں، اور سب سے بڑا ان کے کاروبار جو ہیں وہ اقتدار میں آ کے بڑھتے ہیں، اور یہ لوگ جب وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، گورنر بنتے ہیں، تو ایک کاروبار کے مقابلے میں 6 کاروبار پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کرپشن کوئی نہیں کی، ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، پتہ نہیں کس نے کرپشن کی ہے۔ تو بند کریں یہ سارے کے سارے احتساب کے ڈرامے، بند کریں یہ سارے کے سارے ادارے جس کے اوپر اربوں روپے کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب آپ کا نتیجہ ہی کچھ نہیں نکالنا۔ آج ان کے بارے میں کل کہا جا رہا ہے، کل کسی اور کے بارے میں جو ہے نا ان کو صادق اور امین قرار دیا جائے گا، اس کے بعد کسی اور کو صادق اور امین قرار دیا جائے گا۔ اس ملک میں سارا حکمرانی کا نظام شفافیت کے اوپر قائم ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہاں کرپشن ہوتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ سیاستدانوں نے کرپشن کیا ہے، بیوروکریسی نے کرپشن کیا ہے، کسی اور نے کرپشن کی؟ کوئی کرپشن نہیں۔ یہ ایسی ہمارے لوگوں کو فکری مغالطہ پڑ گیا پاکستانیوں کو کہ جی پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے۔ پاکستان تو ایک بڑا شفاف ملک ہے جی، بڑا منصفانہ طریقے سے چلتا ہے، اس کے ادارے اتنے شفاف ہیں، اکاؤنٹیبلٹی یہاں پر وقت کے اوپر ہوتی ہے، عدالتیں اتنی آزاد ہیں کہ اتنی خود مختار ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ تماشا بنانا ہے تو بناتے رہیں، جس کا بنانا چاہتے ہیں بنا لیں۔ اور ابھی بھی نواز شریف صاحب کے لیے یہ کہا ہے نا انہوں نے کہ ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، اگلی فلائٹ پکڑے آئیں پاکستان یار، کس نے روکا ہوا ان کو؟ آ کے عدالتوں کا سامنا کر لیں۔ اب تو عدالتیں ان کو ملے بغیر، ان کو بلائے بغیر ہی ان کے لیے ریلیف دے رہی ہے۔ اس سے زیادہ شاندار کارنامہ کوئی پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے؟ مبارک ہو نواز شریف صاحب کو۔ صحیح ہے رضی صاحب، کیا واقعی جیسے سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ انہیں بنایا گیا تھا؟ اور اگر واقعی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا تو پھر کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا آگے بھی یا رک جائے گا؟ مستقبل میں بھی کسی نہ کسی لیڈر کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ہم ذرا مقدمہ دیکھنے کے کیا تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ کچھ زمین الاٹ ہوئی تھی جنگ گروپ کے چیئرمین جناب میر شکیل الرحمان صاحب کو،
اور جس وقت وہ زمین الاٹ ہوئی اس میں کچھ ایگزمپشنز دی گئیں جو کہ ایل ڈی اے کے چیئرمین جو کہ چیف منسٹر ہوتا ہے وہ دی جا سکتی ہیں، وہ دے سکتا ہے۔ ان ایگزمپشنز کی بنیاد کے اوپر میر شکیل الرحمان صاحب نے وہ جو زمین لی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین تھی، اس کے اوپر انہوں نے اپنا محل تعمیر کیا اور اس کے اندر انہوں نے جو سڑکوں کی اور پارکوں کی جگہ تھی وہ بھی اپنے اس محل کا حصہ بنا لی۔ یہ ٹوٹل کیس تھا۔ یہ کیس جو تھا میر شکیل الرحمان صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے ان کے خلاف عمران خان صاحب کے دور میں بنایا گیا، اور اس میں میر شکیل الرحمان صاحب جو تھے وہ 145 دن جیل میں رہے، یا جیل کے نام کے اوپر ہسپتال میں رہے۔ یار اب آپ مجھے میں نے تو آپ کو داد دے رہا ہوں کہ آپ نے وضاحت کر دی، ورنہ میں وضاحت کرنے والا تھا۔ آپ کو میں نے زحمت نہیں ہونے دی۔ جی تو جیل کے نام کے اوپر ہسپتال میں رہے، اور پھر وہاں سے وہ نکلے، سپریم کورٹ تک گئے، اور سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کیسز کو یکجا کیا، اور پھر وہ آ کے ان کیسز کو انہوں نے بھگتا، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ بری ہو گئے۔ جب مین اکیوزڈ بری ہوا ہے تو جو کو اکیوزڈ جو تھا ان کا بری ہو جانا تو آٹومیٹک تھا نا بھئی۔ نہ نواز شریف صاحب نے پہلے اس کیس کو جوائن کیا تھا یا اس میں سرنڈر کیا تھا جب ان کو امپلیکیٹ کیا گیا، نہ انہوں نے اب کرنا تھا۔ اب لیکن میرے پیارے بھائی سلمان عابد صاحب جو ہیں وہ جوش جذبات میں بھول جاتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کی چترول کرتے ہوئے کہ بھائی وہ 35 سال کسی اور کا بھی اقتدار رہا ہے یہاں پہ، تو کبھی ان کی طرف بھی منہ کر لیا کرے۔ میرے خیال آپ نے سنا ہی نہیں، میں نے تو کہہ دیا طاقتور طبقات، میرے خیال اشارہ کافی ہے۔ اچھا اشارہ کافی کافی ہے اشارہ۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آیا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ایک الگ بات ہے، میں نے تو کہہ دیا سب کو۔ رضی صاحب اشارہ ہی کیا جا دیکھیں بات یہ ہے کہ سب کو اپنا حساب دینا چاہیے، دیتا کون ہے؟ اور سلمان صاحب کو بھی دینا چاہیے۔ جی بالکل دے۔ یہ جو روزانہ نئی شرٹ پہن کے آتے ہیں یہ ایسٹ بیونڈ مین والی بات ہے۔ اور ابھی میں نے یہ جو کلفز لگا کے آتے ہیں نا روزانہ، واگا صاحب اپنے کپڑوں کو ان کئی بات میں نے کر دی ہیں، اور یہ جو آپ چیک دار پہن کے آ رہے ہیں اس کا بھی احتساب ہوگا، اس کا بھی احتساب ہوگا کہ یہ ایسٹ جو ہے یہ ڈکلیئر کیے گئے تھے کہ نہیں اس کے اندر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں احتساب وہ ہے جو دوسرے کا ہو، صحیح، اپنا احتساب کی بات نہیں ہے، وہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو جاتی ہے۔ چور ہمیشہ دوسرا ہوتا ہے اور سارے چور ہوتے ہیں، لیکن احتساب ہونا چاہیے، دوسروں کا ہونا چاہیے۔ بہت اچھا ہے، ہم اس پہ بیٹھ کے تالیاں لگائیں گے، تالیاں ماریں گے، ہم اس پہ بیٹھ کے اپریسیشن کریں گے، بھاشن دیں گے ٹی وی کے اوپر لمبے لمبے بیٹھ کے، لیکن جیسے ہی اصل طاقتور حلقوں کا ذکر، اب دیکھیں نا عمران خان ہر دوسرے دن بیٹھ کے اپنے ولاگ میں فرماتے ہیں کہ جناب ان کو تو کام کرنا ہی نہیں دیا گیا، اصل تو کوئی کام اور کر رہے تھے، اور وہ جن لوگوں کا نام لیتے ہیں میں تو نہیں دہرا سکتا، یہ تو بہادر آدمی ہے سلمان صاحب، یہ اشارہ کر گئے، میں تو اشارہ بھی نہیں کر رہا، پھر بھی کیا گئے، لیکن جن کا روزانہ عمران خان صاحب نام لیتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ان کا بھی تو کوئی ان اشاروں کے نام میں بات کرے کہ انہوں نے بھی تو اقتدار انجوائے کیا ہے نا۔ اگر عمران خان صاحب پاور انجوائے نہیں کر رہے تھے اور وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر رہے تھے تو جو کر رہا تھا اس کو بھی تو آنسریبل کرنا چاہیے اور اس کے بھی احتساب کی بات ہونی چاہیے۔ اور چلیں اس لیول تک تو ہم آ گئے ہیں کہ اب ہم کم از کم بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، امید کی جانی چاہیے کہ مستقبل میں شاید اس کے اوپر کوئی عملی صورت میں نکلے۔ ٹھیک ہے واگا صاحب، دیکھیے ویسے تو عدالت کے فیصلے پہ کومنٹ کرنا یا اس کی مخالفت کرنا، اس کو غلط کہنا، اب چونکہ فیصلہ آ گیا اب آپ کر سکتے تو وہ توہین عدالت بعد میں بھی نہ لگ جائے نا کہ جی آپ نے ہمارے فیصلے پہ کیوں کہا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جب حتمی فیصلہ آ جائے تو آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ واگا صاحب مرواؤ مت، نہیں جب تک میٹر سمجھدیس ہوتا ہے تب تک تو نہیں کر سکتے۔ اپنی عدالتوں اور اپنے قانون کو یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص نے ضمانت کرانی ہو، وہ ضمانت قبل از گرفتاری ہو یا بعد از گرفتاری ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کو عدالت میں پیش کیا جائے اور وہ جج کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی ضمانت کروا لے۔ میں صرف ابھی ضمانت کی بات کر رہا ہوں، بریت کی بات نہیں کر رہا۔ ایک شخص جو اس وقت ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا مفرور ہے اور وہ پیش نہیں ہو رہا، اس شخص کی غیر موجودگی میں ایک احتساب عدالت ایسے کومنٹ کر رہی ہے کہ اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ میں کہتا ہوں بریت کر دیں، لیکن کوئی بھی عدالت ہو، چاہے وہ چیئرمین
پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی ایسے کمنٹ کرے گڈ ٹو سی یو، یا یہ اس میں شامل کرے کہ جی ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، یعنی ان کی نااہلی پہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، کس پر؟ نااہلی پہ. دیکھیے یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، احتساب عدالت کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ریفرنس بنایا تھا کسی بیس پہ بنایا تھا نا، کون سے ثبوت تھے، کون سے پیپرز تھے، اس طرح کے ریفرنس اور عدالتوں کا وقت جو برباد ہو رہا ہے، عام بندے کو تو انصاف نہیں ملتا، اس کی تو 2 سال ان کی ڈیٹ نہیں آتی. مجھے یہ بتائیے کیا ان سے عدالت نے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ ریفرنس پروسیکیوشن سے پوچھا ہے جو اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، جو کاغذ لے کے آئے ہیں؟ جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا، کیس بنانے والوں کے خلاف عدالت نے ایکشن نہیں لینا کہ آپ نے یہ کیس کس بیس پہ بنایا تھا، بتائیے کون سے کاغذات ہیں. یہ اتنا عرصہ عدالت میں کیس چلتا کیسے رہا؟ او بھائی پہلی دوسری پیشی میں یا تو یہ ختم ہو جاتا کہ یہ بیس لیس ہے، یہ غلط ہے. یہی عدالتوں نے اس کی ہیئرنگ جاری رکھی، اتنی دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ ان کی بریت کر دی جائے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے کیسز تو پڑے ہوئے ہیں. احتساب عدالت نے آج اچانک میاں نواز شریف کو کلیئر کر دیا. اس سے پہلے جیسے سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین بدلے گئے. او بھائی ہم اپنے لیے سارا کچھ بدل رہے ہیں، او خدا کا واسطہ ہے عوام کے لیے بھی کوئی لیجسلیشن کریں، کوئی ان کے لیے بھی ایسا قانون بنا دیں کہ ان کو ریلیف ملے. ایسا کوئی قانون عوام کے لیے نہیں بنتا. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کی ہیئرنگ ہوتی ہے روز عدالتوں میں؟ ذرا ان کی تاریخیں دیکھیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. ادھر پٹیشن ہوتی ہے، اگلے دن ہیئرنگ کی ڈیٹ رکھ لی جاتی ہے. یہ کون سا جادو ہے؟ یہ کون سی گدر سنگھی ہے ان کے پاس کہ وہ فوری ہیئرنگ کے لیے قبول ہو جاتا ہے؟ ہمارے کیسز تو کوئی نہیں ہیئرنگ کے لیے قبول ہوتے. پھر عام عوام کا کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر ججز کیا کر رہے ہیں؟ پھر عدالتیں کیا کریں؟ لوگوں کو کیسے انصاف وہ دے رہی ہیں؟ اور میاں نواز شریف صاحب اگر بری ہو گئے کوئی بات نہیں، عدالت نے کہہ دیا، اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میرا پھر وہی بات ہے، جو لوگ کیس بناتے ہیں یہ صرف احتساب کے حوالے سے نہیں، یہ پولیس کے لیے، یہ ایف آئی اے کے لیے، یہ سب لوگوں کے لیے قانون بننا چاہیے کہ جو ادارہ، جو تفتیشی جن ڈاکومنٹس پہ کیس غلط بنائے گا اور بعد میں وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندہ بیچارہ وہ بھی اکاؤنٹیبل، آپ کو پتہ ہے نا. اچھا دنیا بھر میں یہ ہے، دنیا بھر میں یہ ہے. اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے بارے آپ کو بتا رہا ہوں جن کے کیسز لگ ہی نہیں رہے، ایسا ہی ہے، اور وہ مفت کی سزا بھگت رہے ہیں. 7 سال بعد اچانک سپریم کورٹ کہتا ہے او یہ تو بندہ ہی بے گناہ تھا، پتہ چلتا ہے وہ تو بندہ مر گیا ہے، بندہ پھانسی چڑھ گیا ہے، بندہ تو پھانسی چڑھ گیا ہے، تو آپ نے آج اس کو بے گناہ قرار دے دیا. یہ حالت ہے ہماری عدالتوں کی. اس طرح کے فیصلے مشکوک کیوں نہیں ہوں گے؟ عوام ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ عام آدمی تک بھی عوام ان کو مشکوک فیصلے قرار دیتی ہے، اتنی ہی سپیڈی جو ہے وہ پہنچے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک وزیر اعظم کی جانب سے سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان دوسروں کو قرض دے گا. اور انٹرسٹنگلی دوسری جانب گیلپ کا ایک سروے سامنے آیا ہے جس کے مطابق 80% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملک اس وقت غلط سمت میں جا رہا ہے. تو کیا یہ پھر وزیر اعظم کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک خواہش ہے محض اور یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا ہوگا ہی نہیں یا پھر ہو جائے گا؟ نذیر لغاری صاحب. تو وزیر اعظم کو خواب آ رہے ہیں تو بڑی بات ہے، اور ایک ایسے موقع پر خواب آ رہے ہیں جب ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے. اور ابھی جو انہوں نے آئی ایم ایف سے عنایت حاصل کی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس سے آپ نکلیں گے کیسے. آپ مزید قرضوں کے بوجھ تلے دبتے جائیں گے تو ان سے کیسے آپ کی جان چھوٹے گی، اور کس طرح سے آپ جو ہے آپ ساری دنیا کے جو قرضے واپس کرنے ہیں ان کو وہ کیسے واپس کریں گے. اور یہ اچھے جائے کہ آپ لوگوں کو بلائیں کہ آ کر آپ کے ہاں آ کر لوگ جو ہیں وہ یہ کریں، آ کر جاب کریں یا آپ کے ہاں روزگار کی تلاش میں آئیں. ایسا خواب تو کسی اور نے بھی دیکھا تھا، اور ماضی کے حکمران بھی یہی خواب دکھاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ جب پاکستان، وہ پہلے تو 1 کروڑ نوکریاں تھیں، 50 لاکھ گھر تھے، فلاں سب کچھ تھا. پھر اس کے بعد جو ہے سب کچھ پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو انہوں نے
40 لاکھ لوگوں کا روزگار ختم کیا، بے روزگار کیا انہیں، اور زیادہ ان کے حالات زندگی اور زیادہ خراب کیے، اور اس سے زیادہ آ کر انہوں نے اور زیادہ خراب کر دیے جو آئے ہیں، اور جو اب نئے خواب لا کر آئے. اچھا یہ خواب بکنے کے بھی نہیں ہیں، فروخت بھی نہیں ہوتے ہیں، مارکیٹ بھی نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پھر بھی یہ خواب رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں، آواز لگا رہتے ہیں خواب لے لو، خواب لے لو، خواب لے لو، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور گیلپ کے سروے کی کم از کم میرا اپنا 50 سال سے زیادہ عرصے کا یہ مشاہدہ ہے کہ گیلپ کے سروے ہمیشہ ہوتے ہیں، عموماً غلط ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی وہ تک نہیں ہوتا ہے. یہ بہت قرین قیاس لگ رہا ہے جو ابھی بتایا انہوں نے، لیکن عموماً ان کے سروے غلط ہوتے ہیں. اور مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس وقت کہہ رہے تھے جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا. اور اسی طرح کے اور بہت سے جو ہے وہ خواہشات کہتے ہیں کہ یوزلی جو ہے وہ بے بنیاد ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر پاکستان کی سمت جو ہے وہ درست ہے؟ نہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ قرینے قیاس لگ رہے ہیں، لیکن بالعموم ان کے جو سروے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوا میں چھوڑے ہوئے. بالکل درست ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں. اسی طرح کی جذباتی باتیں پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی کرتے رہے، اور ان کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا. شہباز شریف صاحب تو ویسے بھی وہ زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکالنے کی باتیں کرتے تھے. یہ جو ہماری سیاست کے اندر ایک جذباتیت، نعرہ بازی آ گئی ہے نا، اور لوگوں کو بے وقوف بنانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنا، ان کو بہکاوے میں لے کے آنا، یہ ہماری سیاست کا ایک عمومی مزاج بنتا جا رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں کسی میٹنگ میں جاتا ہوں میں مانگتا نہیں، اس سے پہلے لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں پیسے منگن واسطے آ گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پیسے دینے والے ملک بن جائیں گے. اور بھائی پہلے آپ اس ملک کو کسی جگہ پر کھڑا تو کر لیں، کئی معیشت کی کوئی بنیاد تو بنا لیں، سیاست کی کوئی بنیاد تو بنا لیں، اداروں کی کوئی بنیاد تو بنا لیں، پھر دے دیجئے گا کسی ملک کو چھانگا مانگا کو، جا کے کوئی پیسے مانگے گا چھانگا مانگا والا. سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں اس طرح سے چلتی نہیں ہے جس طرح سے ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں سے ہمارا پرسپشن آگے بڑھنے کی بجائے مزید پیچھے کی طرف جاتا ہے. ایک کامنٹ میں کرنا چاہتا ہوں، جو بات ابھی نذیر لغاری صاحب نے کہا، چھوڑ دیں گیلپ سروے وغیرہ. جب پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، سابق وزیر اعظم خاقان عباسی کہہ رہا ہے، اور سب لوگ مل کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن اس وقت درست سمت میں نہیں ہے، تو اس میں پھر گیلپ سے گلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان اس وقت واقعی ایک ڈائریکشن لیس ہوا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا اس نے جانا کدھر ہے. ایک ریئیکشنری اپروچ کے تحت ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی نصیر واگا صاحب. دیکھیے اس کو کہتے ہیں کوئی والی وارث نہ ہونا. سچ بتاؤں تو اس وقت پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ جو 80% لوگوں نے کہا ہے اور باقی 20% لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے، میں تو اصل میں ان 20% لوگوں کی تلاش میں ہوں کہ وہ کہاں ہیں. کاش مجھے وہ لوگ مل جائیں. اس چیز سے نا مجھے ایک اور بھی چیز ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے میرا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم کے 20% لوگ ہیں نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ درست سمت میں پاکستان جا رہا ہے، اور جو باقی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا. اس فیصلے اور اس گیلپ کے سروے سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ کون کتنی پرسنٹیج پہ کھڑا ہے. اور آخری بات کہ جناب عزت مآب جناب شہباز شریف صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہم دینے والوں میں یعنی ہمارا ہاتھ اوپر آ جائے گا، واہ کیا خوابوں کی دنیا ہے، کیا لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. مجھے تو وہ یاد آ گیا 1950s کے اندر جرمنی کو پاکستان نے 80 ملین پاؤنڈ کا لون دیا تھا، اور جس کی بنیاد وہ ابھی تک ہم نے ان سے واپس لینا ہے. اس کے علاوہ بھی میں ان ممالک کی فہرست اپنے احباب کو، اپنے دونوں دوستوں کو نکال کے دے سکتا ہوں جن کو پاکستان بوقت ضرورت مدد کیا کرتا اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی. بات تو سن لینا، بات تو سن لینا. اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ یہ کھڑے ہو کے کہے کہ سارے لٹ کے کھا گئے، 10,000 کروڑ ارب ڈالر جو ہے وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے یہاں پہ، سوری منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان سے، یہ بوریوں میں بھر بھر کے پیسہ لے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کہے اب آپ پاکستان پہ انویسٹ کریں اور پاکستان کو قرض دیں. میرا مطلب ہے یہ سارا کچھ ہم نے 3 سال تک ان پلیٹ فارم کے اوپر دیکھیں. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے
جو امید دلاتی ہے, جو ہوپ دلاتی ہے, اور جو کہ جھوٹ بھی دیکھیے- بولتی ہے, جو جھوٹ بھی بولتی ہے. اور یقیناً اس باپ کی طرح جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے, وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے بازار سے گزر رہا ہوتا ہے, تو وہ بچہ کہتا ہے میں نے یہ کھلونا لینا ہے, تو وہ باپ کہتا ہے بالکل بیٹا ہم آپ کو لے کے دیں گے, ہم واپس آئیں گے نا تو ہم آپ کو لے کے دیں گے. واپسی پہ وہ باپ اپنے بچے کو اس راستے سے لے کے نہیں گزرتا, لیکن وہ بچے کی ہوپ نہیں ٹوٹنے دیتا. یہ جو ہمیں عمران خان نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے, تو باپ نے اگر ہوپ نہیں ٹوٹنے دی, میرے دوستوں کی فکر مبارک ہو جی, اپنا مبارک ہوئے, مبارک ہوئے. ہوپ دینی ہے. اسی طرح تینوں مبارک دے رہے ہیں, اسی طرح تینوں مبارک دے رہے ہیں بھائی جان. سارے لٹ کے کھا گئے. میرے ملک کی جو پیسہ بتایا تھا کہ باپ کا بھی باپ ہوتا ہے. میرے ملک سے پیسہ نکال کے لے جاتے ہیں, لیکن آپ میری مدد کریں اور آپ پاکستان میں انویسٹ کریں. اس نے یہ نہیں کہا. مبارک ہو, مبارک ہو جی, مبارک ہو. کم از کم اس نے امید دی ہے, لیکن باقیوں کو امید نہیں ہوئی ہے, لیکن رضوان رضی صاحب کو امید ہو گئی ہے. وہ مبارک والا کینیڈا بیٹھا ہے. لیکن شکر ہے مجھے ان 20% لوگوں میں ایک بندہ تو مل گیا کم از کم ڈھونڈنے سے. جی جی جی, مایوسی گناہ ہے, مایوسی کفر ہے. ایک اور جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے, اور جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. میرا رب جو ہے وہ امید ہے, اور جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. کا چراغ ہمیشہ جلائے رکھنا, اور جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے جی, مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. رضی صاحب نے بالکل صحیح. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.